बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। देखना यह है कि इंतखाबात होते कैसे हैं, ओपन बैलेटिंग से होते हैं या खुफिया रायशुमारी से होते हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते प्रोग्राम में बताया था कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, इन दोनों ने मिलकर ये उसूली फ़ैसला किया था कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के ज़रिए से होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ था। कुछ चीज़ें इन्होंने आने के बाद 18वीं तरमीम में कर ली, कुछ चीज़ें बाद में करते रहे और कुछ चीज़ें पेंडिंग थी जिनको आने वाले वक्त के लिए छोड़ा हुआ था और बाद में करना था। तो एक एक करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अमल कर रही थी पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर। उसमें जो नंबर 23 पे नुक्ता था, 23वां नुक्ता आप निकाल के पढ़ सकते हैं। वहाँ ये लिखा था कि हॉर्स ट्रेडिंग को और करप्शन को रोकने के लिए किया ये जाए कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के ज़रिए से करवाए जाएं। और ना सिर्फ ओपन बैलेटिंग के ज़रिए से करवाए जाएं, बल्कि जो बंदा अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट डाले या पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट डाले, 14 दिन के एक प्रोसीजर के बाद वो बंदा फारग कर दिया जाए उसकी नशिस्त से, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर है किसी भी सूबे में, जो वोटर है सेनेट के इलेक्शन के लिए जो वोटर है। तो ये एक उसूल वज़ा किया गया था PMLN और पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब इस उसूल के ऊपर पीपल्स पार्टी अपने दौर में नहीं कर पाई। मैंने आपको वजह बताई थी कि पीपल्स पार्टी के दौर में PMLN ने साथ नहीं दिया, और PMLN ने इसलिए नहीं दिया कि काफ लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें लगभग 60 के करीब लोग थे और अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी उनकी। तो उन वोटों की पंजाब में ज़रूरत रहती थी PMLN को, लिहाजा उन्होंने इसको तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया ताकि सेनेट की नशिस्तें PMLN की ज़्यादा हो सके। और फिर इसी तरह से बलूचिस्तान में भी एक बंदर बांट रही, आपके सामने था। हमेशा ये वोट बिकते रहे और सेनेटर्स पैसे के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे, असर रसूख और सिफारिश के बलबूते पर बनते रहे। उसके बाद दौरे हुकूमत आ गया PMLN का, लेकिन PMLN ने भी अपने दौरे हुकूमत में ये रिफॉर्म नहीं की कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए से हो। और इसका नुकसान हुआ तहरीक इंसाफ को, उनको अपने 20 MPs फारिग करने पड़े खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद फिर एक दफ़ा नुकसान हुआ जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के अंदर धांधली हुई और लोगों ने कहा कि हम वोट डालेंगे अपोजिशन के हक में, लेकिन वोट डाल दिया सादिक संजरानी के हक में। इन PMLN को और पीपल्स पार्टी को दोबारा नुकसान हुआ। उस मौका पर भी ये कहा गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। और अब इन इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपन बैलेटिंग के लिए कानून लाना चाहती है। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है और उसको चैलेंज किया गया अदालत में। अदालत में यह कहा गया कि अदालत के अंदर एक केस चल रहा है, तो पहले से ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है। तो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह कहा कि उन्होंने मशरूत किया है इसको अदालती फैसले के साथ। अगर फैसला इसके हक में आया तो यह ऑर्डिनेंस मौजूद रहेगा, और अगर फैसला इसके खिलाफ आया तो यह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इसको अभी उड़ा नहीं सकते, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशरूत ऑर्डिनेंस है और ये कोई अदालत के फैसले की या उसके अंदर चलने वाली प्रोसीडिंग्स की तौहीन के ज़ुमरे में एज सच नहीं आता। अब अपोजिशन ये कहती है कि PTI के अपने बंदे उनको छोड़ के जाना चाह रहे हैं और वो वोट डालना चाह रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन इसी डर से PTI ओपन बैलेटिंग करवाना चाह रही है। तो इससे पहले ये धांधली तो कई दफ़ा हो चुकी है। धांधली कोई भी करे, कहीं भी हो, पैसे का इस्तेमाल कोई भी करे, कहीं भी हो, उसको रुकना चाहिए। और इसको रोकने के लिए ओपन बैलेटिंग PMLN और पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका बयानिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो ये कहती रही हैं अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने इसको शामिल करवाया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जुमला बोला, वो जुमला मैं आपको बता देता हूँ जो स्पेशली उन्होंने इस बारे में बोला। मैंने इसको हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा कि खुफिया रायशुमारी हर शहरी का हक है। मनमानी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान को मुतनाज़ किया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने 2006 में बैठकर यह तय कर लिया था कि सेनेट के इंतखाबात में खुफिया शुमारी को ख़त्म किया जाएगा। अब ये आम शहरी नहीं है, ये एक ऐसा आदमी है जो एक पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर आता है और उसको लोग वोट डालते हैं, और ये शख्स अपना वोट बेच के अपनी कीमत पूरी कर देता है जो इलेक्शन लड़ने में इसने पैसे खर्च किए होते हैं। ये बार बार कहा जाता है, ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पीपल्स पार्टी की सोच मुतसादिम क्यों है, नवाज शरीफ साहब की सोच से PMLN की सोच मुतसादिम क्यों है, और ऐसा क्यों हो रहा है। और PTI ने ये सारा कुछ पहले क्यों नहीं किया और अब क्यों करने जा रही है, बड़ा सवाल है। और DGI SPR ने आज वजाहत के साथ कहा कि मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं है,
میرے ساتھ مطلب فوج کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے، نہ کوئی بیک ڈور چینل رابطے ہیں اور نہ کوئی اس قسم کی چیز ہو رہی ہے، نہ کوئی ایسے چینلز استعمال ہو رہے ہیں، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ثبوت لے کر آئیں اور قیاس آریوں سے گریز کریں اور فوج کو سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں۔ ایک اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے آج کے پروگرام میں۔ مہمان موجود ہیں سید نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے، بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ روبینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ علی محمد خان صاحب اسٹیٹ منسٹر پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ میں نہال بھائی سب سے پہلے آپ کے پاس، بلکہ میں روبینہ قائم خانی صاحبہ خاتون ہے، پہلے ان سے شروع کرتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک اصولی موقف لیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے نقطہ نمبر یا پوائنٹ نمبر 23 میں، آپ اس سے ڈیویٹ کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے، یہ اصول ہے، تب بینظیر بھٹو صاحبہ کہہ رہی تھی خفیہ رائے شماری بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس میں کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے۔ کون درست ہے؟ بینظیر بھٹو صاحبہ ٹھیک کہہ رہی تھی یا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی عمران، بالکل اس وقت جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی صاحبہ کی جب یہ اسٹیٹمنٹ تھی اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ شامل کیا گیا، تو اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ جب بھی اگر آپ دیکھیں تو سینٹ کے جو انتخابات ہیں، اور آپ سینٹ کی کیا بلکہ ہمارے ملک میں جو عام انتخابات بھی ہوتے ہیں تو وہ بڑا کنٹروورشل ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ریگنگ ہوئی ہے، خواہ وہ جنرل الیکشن میں ہو، خواہ وہ سینٹ کے الیکشن میں ہو۔ تو اور خاص طور پر جو سینٹ کا الیکشن دیکھا گیا ہے اس میں ہارس رائڈنگ اور وہ ساری چیزیں جس طرح سے بڑی بڑی بولیاں لگتی رہی ہیں، اس میں بالکل شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور آج بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اوپن بیلٹنگ کی کیوں بات کی جا رہی ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ایک پارلیمنٹ وجود میں ہے اور ایک جب آپ کے ساتھ اپوزیشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ پریکٹس رہی ہے، جب ہم گورنمنٹ میں بھی تھے تو ہم نے اگر کوئی بھی قانون سازی کی ہے تو ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو بھی آن بورڈ رکھ کے ان کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ جو تعداد میں، جب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دور میں سب سے زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے اور وہ ہم نے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ پاس کی ہیں لیجسلیشن۔ اگر آپ کو یاد ہو، اپوزیشن بھی اس میں کئی بلز میں، مجھے یاد ہے کہ میں بھی اس کا پارٹ تھی اور ہم کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ بلز پاس کرتے تھے۔ کیوں آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کہ ہمیشہ انہوں نے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر تو بننا ترجیح کیا، انہوں نے پریفر کیا، بٹ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ وقت نہیں دی، پارلیمنٹ کو وہ اختیار نہیں دیا، وہ عزت نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی۔ اگر آپ 3 سال ہونے کے قریب آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اگر وہ چاہتے تو اگر یہ بل لے آتے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اگر ایک بل میں وہ ہے ہی نہیں چیز کہ جس طرح سے اگر آپ دیکھیں 236 کے تحت جو ہے وہ صرف اور صرف چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ خفیہ وہ جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے، باقی آپ جو ہے وہ سینٹ کے لیے، اور اس میں آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی، اور وہ ترمیم آپ کو اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں۔ لیکن یہ حکومت صرف صدارتی آرڈیننسز کے تحت جو ہے وہ، آپ دیکھیں صدارتی اور جب آتی ہے تو وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو مطلب اگر کیوں ان کو جو ہے وہ صدارتی آرڈیننسز کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے، تو یہ کیوں نہیں پارلیمنٹ کی طرف جاتے، کیوں نہیں کنسنسس بلڈ اپ کرتے، کیوں نہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے؟ عمران خان صاحب دعوت دیتے علی خان صاحب کیوں نہیں بیٹھتے بل ہے اور اس میں ہم یہ کیوں کنسنسس نہیں بناتے، بیٹھتے کیوں، ایک بلڈ اپ نہیں کرتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اعتراض آپ نے سن لیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ کنسنسس تو کانفیڈنس جب ہوتا ہے تب بلڈ ہوتا ہے، اور کنسنسس بالکل ہونا چاہیے، اور کنسنسس کے بغیر تو پارلیمنٹ بعض چیزوں میں نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ تو ایک ایسی ایشو ہے جو آپ نے خود ہی اپنے گفتگو میں ایلیبریٹ کر دیا عمران بھائی، کہ یہ تو ازہر من الشمس ہے۔ تینوں چاروں پانچوں جو بڑی جماعتیں ہیں، جو کی بڑی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی
مسلم لیگ نواز جو ہے، اور ساتھ میں جماعت اسلامی بھی، ایم کیو ایم بھی، جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو بڑا ووٹ لے کے آتے ہیں، ایون کسی زمانے میں جمعیت علماء اسلام بھی اب اس کو مخالفت کر رہے ہیں، سب نے اس بات پہ کنسنسس تھا اور ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ مجھے ایک بات کریں، عمران صاحب کے ہمارے پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب کا یہ ویو ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہیے اور وہ صحیح بھی ہو، اور چند سال بعد جا کے پھر میں اپنا کوئی تیل بیچوں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ویو ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر ٹھیک تھا تو بھول جائیں کہ کسی نے آپ کو کنسنسس کیا یا نہیں کیا، وہ ہماری غلطی ہوگی. ادھر سے آپ نے بھی ہمارے خلاف تحریک چلائی ہوئی ہے، لیکن ہم نے جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور آئینی ترمیم کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی. آپ کی سینئر لیڈرشپ کو پارلیمنٹ میں نے، اسپیکر صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے، ہم سب لوگوں نے انگیج بھی کیا، ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی، لیکن پھر نیچے جو ہوا اس پہ چھوڑیں، جس کا قصور تھا جو ہوا ہم سب نے دیکھا. اب ایشو یہ ہے، چلے ہم پہ آپ 100% گناہ ڈال دیں، گناہ بلذت، کہ ہم نے آپ کو اس طرح انگیج نہیں کیا، وہ عزت نہیں دی جو آپ جس کے حقدار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اپنی ذاتی انا کے لیے آپ پارلیمنٹ کی عزت کو داؤ پہ ہم سب لگا دیں؟ کیا اس بات میں کوئی دو رائے ہے عمران صاحب کے پاکستان کے سینٹ جو ایوان بالا ہے وہاں گھوڑوں کا استبل نہیں لگتا تھا یا نہیں لگتا؟ ہم نے تو ایک سٹینڈ لیا نا. دیکھیں عمران صاحب، ہم میں غلطیاں ہوں گی لیکن جدھر ہمارا کریڈٹ ہے پلیز اپریشیٹ دیٹ، کہ ہم نے کہا کہ بھائی اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنا 16 17 18 20 بندہ ہم نے نکال دیا اور اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور ہم سپریم کورٹ میں ان کے انٹرپریٹیشن کے لیے لے کے گئے ہیں، اور آرڈیننس اس لیے لے کے آئے کہ اگر کل کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اس کو کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی پھر آپ کے پاس ٹائم گیپ بہت کم ہوگا. پھر اگر آپ چاہیں بھی تو آپ قومی اسمبلی سے جو ہے پھر اس کو نہ پاس کر سکتے ہیں، نہ پھر آرڈیننس کے ذریعے آپ کے پاس لانے کا ٹائم ہوگا. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں آرڈیننس سے نہیں ہو سکتا، یہ الیکشن ایکٹ سے نہیں ہو سکتا، وہ تو بات ہی ختم. لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تو آرڈیننس آلریڈی ان فیلڈ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس پٹ اور منی ویئر اور ماؤتھس آر، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف سب کے ٹاپ لیڈرشپ، عمران خان صاحب، میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ، تینوں آن ریکارڈ ہیں کہ سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. اب اگر انہوں نے نہیں کرنا، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ظاہر ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اوپن بیلٹ میں جب کرسٹل کلیئر سب کچھ ہوگا ان کی 2-3 سیٹیں کم ہو جائیں گی، تو شاید وہی پرانی ریت جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کے سامنے سب کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، سب بالکل سامنے آ رہا ہے کہ کون چاہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو، اور کون چاہتا ہے کہ یہ گھوڑوں کا کاروبار جاری رہے، چھنگا مانگا کی سیاست جاری رہے، اور ضمیروں کی سوداگری جو ہے وہ یہ بازار گرم رہے. سب کے سامنے ہے، آئیاں ہے. نیال بھائی کون چاہتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو بڑا اصولی موقف تھا نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز بینظیر بھٹو صاحبہ کا. بات یہ ہے کہ موقف تو سیم رہتا ہے، اصول تو وہی رہتا ہے، کبھی آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی آپ کو اس سے نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر فائدے اور نقصان کے ساتھ ساتھ اصول تبدیل ہو تو صاحب پھر وہ اصول تو نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے آج. علی محمد خان صاحب بڑی پارلیمانی باتیں کر رہے تھے، پارلیمنٹ کی باتیں کر رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ کہاں مسفٹ ہے پی ٹی آئی میں. بھائی اگر جس طرح سے آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے پی ٹی آئی کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اور اس حکومت کے، تو پارلیمنٹ کو ختم کر دینا. بھائی پارلیمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آرڈیننس فیکٹری سے ہی ملک کو چلائیں، آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس بینچ کے ملک کو چلائیں، چھوڑ دیں عوامی نمائندوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک قدم ہے اس ملک کے لوگوں کے حق حاکمیت سے چھیننے کے لیے. اور میرا بھائی علی محمد بہت اچھا آدمی، اسے پتا ہے کہ قانون کسی ایک فرد ایک پارٹی کے لیے نہیں بنائی جاتی. آپ کو بھی پتا ہوگا عمران خان صاحب، میں اس کمیٹی میں رہا ہوں، لا کمیٹی. قانون 22 کروڑ لوگوں کے لیے ہر دور کے لیے بنائی جا رہی ہے. قانون پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی فے کے لیے اورینٹڈ نہیں ہے، ٹیلر ڈیزائن نہیں ہوتا ہے. قانون میں بہت زیادہ ہیئرنگ ہوتی ہے، سب کمیٹیز کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے، پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے، اخبارات میں ہم اشتہار دیتے ہیں، لیگل فریٹرنیٹی کو بلاتے ہیں، این جی اوز کو بلاتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں.
اور اس کے بعد ہم دوسرے ملکوں کے جو طریقہ کار ہے اس ایشو پہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. نہال بھائی تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا قانون تو صرف نواز شریف صاحب کے لیے بنا تھا. میں نے کمپلیٹ نہیں کیا سر, میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. لیکن آپ نے کہا قانون صرف فرد واحد کے لیے نہیں بنتا. میرے بھائی ہماری ایک بالکل کرپشن نہیں ہے. میں سینیٹر بنا, جتنے بھی میرے وقت میں سینیٹر بنے آپ نام لیں, ایک پھوٹی کوڑی نہیں. مجھے نہیں معلوم ہمارے پارٹی میں کبھی ایک پائی کا لین دین نہیں ہوتا ہے. یہ تو علی محمد کی پارٹی میں ہوتا رہے, ان کو زیادہ پتا ہے, ان کو زیادہ ڈر ہے, ان کو زیادہ خوف ہے. اب ہاتھ اٹھانے والی اگر بات ہے تو 2.5 سال آپ کہاں کھو گئے تھے, اور آج آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی بہت اچھی لگ رہی ہے. کل تک آپ اس کو کرپشن آف ڈیموکریسی کر رہے تھے نا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ کی نیت پہ ہمیں شک ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ جو پارلیمنٹ کو توقیر نہیں دیتے ہیں, آپ اس ملک کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کو چور ڈاکو کہتے ہیں. آپ خود سب سے بڑے ڈاکو ہیں. جب آپ ایسے کسی کے طرف آسمان کی طرف تھوکتے ہیں تو منہ پہ آ کے تھوک گرتا ہے. آپ جب ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں, 4 اس ملک کے معاشرے کو, نظام کو, نوجوانوں کو, پارلیمنٹ کو تباہ برباد کر دیا پی ٹی آئی کے موجود حکومت نے. اور خود غرضی کی انتہا پہ ہے. یہ پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ہو یا ہاتھ گرا کے ہو. اس وقت کیوں خاموش تھے جب سینٹ کے چیئرمین دھاندلی ہوئی تھی؟ 1 مین شو تھا, ایک آدمی سینٹ کا چیئرمین بن گیا. کیسے بن گیا بھائی؟ اس کی نہ کوئی پارٹی تھی, نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ سے, کیسے بن گیا؟ آپ خاموش کیوں؟ نہال بھائی یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, نہال بھائی یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن فرد واحد کے لیے قوانین کی تو بے شمار مثالیں ہیں پاکستان میں. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ زمین کے لینڈ کے ریکارڈ کا جو ہے وہ پورا ایک قانون تبدیل کیا گیا تھا. کچھ سیاستدانوں نے زمینیں خریدنی تھی اور بیچنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس پہ آج کیس بھی بنا ہوا ہے. اور تیسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے فرد واحد کے لیے قانون تھا اور دنیا میں کسی کو اس کا فائدہ نہیں تھا. بے شمار قوانین بے شمار دفعہ بنے ہیں اس ملک کے اندر. پرویز مشرف نے فرد واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے قوانین بنائے, کاف لیگ نے سپورٹ کیا, باقی جماعتوں نے سپورٹ کیا, پی ایم ایل این نے بنائے. اور اگر یہ پی ٹی آئی بھی آج کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. لیکن خفیہ بیلٹنگ کی نسبت اوپن بیلٹنگ آپ سب کا موقف تھا. بریک لیں, واپس آتے ہیں پھر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا نہال ہاشمی صاحب, یہ اگر آرڈیننس آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ بیلٹنگ تو سیکرٹ ہی ہوگی, لیکن درخواست کے اوپر جو ہے وہ پھر چیک کیا جا سکے گا بعد میں نکلوا کر کے کس نے کس کو ووٹ ڈالا. اگر کسی پہ شک ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کسی نے پیسے پکڑے ہیں یا دھوکہ دیا ہے یا ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. آپ کا تو قانون اس سے بہت زیادہ سخت تھا, تو اس وقت مخالفت کی کوئی وجہ اس کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی خرید و فروخت چل رہی ہے اندر کھاتے, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ گیم ڈال رہا ہے. عمران بھائی, ایک تو آپ نے جو پہلی بار کہا تھا نا کہ 2 بار کی وزیر اعظم کو ختم کر کے پھر 3 بار باری لینے کے لیے کیا گیا, یہ بھی تھوڑا نامناسب ہوگا. اس سے پاکستان کی سیاسی قیادت ملائن ہوتی ہے. دیکھیے مشرف صاحب نے نوابزادہ نصر اللہ اور اس طرح کی جتنی قیادت تھی ان کو روکنے کے لیے گریجویشن کی پابندی لگائی اور 2 ٹرمز کی پابندی لگائی. تو کانسٹیٹیوشن آپ پہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا کسی بھی وجہ سے تو کیا اس کو حق نہیں کوئی الیکشن لڑے, اور یہ 2 ٹرمز ہو یا 10 ٹرمز ہو, عوام جس کو منتخب کرے گی کوئی آپ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ اٹ واز اے ویری کرسٹل کلیئر, یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف تھا. اس لیے یہ فنڈامنٹل رائٹ امریکہ میں بھی نہیں ہے, 18 امینڈمنٹ کر انڈیا میں بھی نہیں ہے. سر امریکہ تو ہم بھی نہیں ہے نا, ہم امریکہ تو نہیں ہے نا, ہم انڈیا میں بھی نہیں, پاکستان ہے, ہم امریکہ نہیں ہے. برطانیہ میں ہے سر یہ فنڈامنٹل رائٹ, انڈیا میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے. دیکھیں بات سنیں سر, اگلی دفعہ کے لیے ان کا امیدوار اگر آپ کو منتخب امت شاہ ہے, ان کا اگلی دفعہ کے لیے امیدوار آپ دیکھ لیجئے گا. دیکھیے جہاں پہ آپ جتنے بار عوام آپ کو منتخب کرے, 100 بار کرے, آپ 100 بار بن سکتے ہیں. یہ کوئی عامر آ کر کے کہے کہ آپ 1 بار بنے, 2 بار بنے, آپ تو 2 بار ایکسٹینشن لے لیں. مشرف صاحب آپ تو خود ہی لے لیتے ہیں نا سر, وہ جسٹیفائڈ تو نہیں ہے نا. ہوتے کون ہے کہ عوام کے اوپر آپ قتل, جی جسٹیفائڈ تو نہیں ہے ان کی ایکسٹینشن, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں تو پھر دیکھیے منتخب لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. سیاست کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے اگر یہی آپ اس میں ریٹائرمنٹ کرتے تو بابا قوم جس عمر میں پاکستان حاصل کیا تھا, آج کا دور ہوتا تو یہ کہتے کہ جناب آپ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں بابا قوم محمد علی جناح صاحب, آپ اب نہیں مسلم لیگ کی قیادت کریں. تو پلیز جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو دنیا میں کوئی قانون, ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے
کہ ہم فنڈامنٹل رائٹ کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے طریقے سے بعض لوگ اس کو میں روبینہ قائم خانی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن پہلے مجھے علی محمد خان صاحب یہ بتائیں. اب آپ آئیے دوسری بات پہ. آپ نے آرڈیننس کی جو بات کی ہے نا، آرڈیننس کی، تو جناب اس ملک میں پارلیمنٹ اگر ہے اور ان سیشن ہے تو پھر آرڈیننس کیسے آ گیا؟ آپ آرڈیننس فیکٹری ایک بام ہے، وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، وہی چاہیے ہمیں. وہی سوال جو پیپلز پارٹی نے اٹھایا، علی محمد خان صاحب وہی سوال دوبارہ اٹھا ہے. یہ معاملات پارلیمان میں نہیں ہو پا رہا ہے تو آرڈیننس آ رہا ہے، کیا یہ اتنی بڑی مجبوری ہے؟ یہ چیزیں پہلے بھی کی جا سکتی تھیں. وہ سوال تو وہ اٹھائیں گے، اب چاہے آپ کچھ بھی کہیں، سوال تو وہ اٹھائیں گے، لیکن یو شوڈ ہیو اے سالڈ آنسر ٹو دیٹ. دیکھیں امور مملکت تو چلے گا نا، یعنی کہ اب آپ ان کا پولیٹیکل سٹینڈ تو دیکھیں نا کہ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے یہ کیا کر رہے ہیں. پچھلے 2-2.5 مہینوں سے یہ اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں سمجھتے، نہ یہ کوئی جو ہے ویلیڈیٹی اس حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا اس کے لیے ان کے پاس ویسے ہے کچھ نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ عمران صاحب جو اینکر ادھر بیٹھے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، 2 نمبر اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اصلی عمران خان نہیں ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہوگا نا. میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا، نہ میرے کہنے سے عوام نکل آئے گی. تو عوام نے ان پر ٹرسٹ نہیں کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ کسی بھی کریڈیبل سورس سے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ دھاندلی ہوئی. کسی نے ان کو روکا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لیتے کہ وہ یہ دھاندلی ہوئی یا یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے الیکشن نہیں ہوا جس نیال بھائی. آپ سپریم کورٹ پہ ہنس رہے ہیں یا حکومت پہ ہنس رہے ہیں؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، کون ٹھپے لگا رہا ہے اور آر ٹی ایس ڈاؤن ہو گیا. چھوڑ دیں اس بات کو، پوری دنیا فافین سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہے. لیکن فافن کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے؟ آپ نے نہال بھائی آپ نے فافن کی رپورٹ پڑھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جب لوگوں کو ٹھپے لگاتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے آر ٹی ایس کو فیل ہوتے دیکھا ہے. میں نے خود تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس، سر ایک سیکنڈ، جب آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس، سر آپ کے پاس نہال بھائی اتنے معصوم تو آپ نہیں ہیں. جب آپ نے دیکھا، پتہ ہی نہیں فارم 46 کا پتہ نہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹ سارے کھدیڑ دیے گئے پولنگ اسٹیشن سے. نہال بھائی اتنے معصوم تو آپ نہیں ہیں. جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے پاس موبائل فون ہوگا، آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہوگی. والا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولے. اپنی پارٹی کہو، اپنی پارٹی کے چکر میں اپنی آخرت کو تو نہ وہ کرے نا. اچھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. جی علی محمد خان صاحب، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ٹھپے لگ رہے تھے. جب میں عرض کرنا دیکھیں اس طرح سے پروگرام ہوگا تو ہمارے ویورز بھی سوئچ کر لیں گے، کیونکہ اب وہ فش مارکیٹس دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. وہ ڈسکشن کرنے میں خیال وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں عمران صاحب، دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے جب ایک موومنٹ چلائی 125-126 دن ہم بیٹھے تو ہم نے سپریم کورٹ میں جو ہے اس کے بعد پٹیشن لے کے گئے اور وہاں ایک بہت بڑی ہم نے وہاں ایک جنگ لڑی اور وہ ہم ہارے. ہمارے خلاف فیصلہ آیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اوور ویلمنگلی جو ہے دھاندلی کے وہ نہیں ملے ثبوت. اس کے بعد ہم نے اپنی تحریک جو ہے وہ آگے لے کے گئے، پھر پاناما آ گیا. لیکن اس وقت جب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ پھر سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے؟ آپ کی صرف 11 پٹیشنز ہیں. اچھا یہ اس ایشو کو بنیاد بنا کے انہوں نے تحریک چلائی، عوام نے ریجیکٹ کیا. اس ماحول میں فطری امر یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس کا لیول حکومت اور اپوزیشن میں وہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہ تھی، نہ اس کا ابھی فی الحال مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے. صرف یہ کہ پارلیمنٹ چلے گی، وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، کچھ قانون سازی بھی پاس ہوگی اور سلسلہ کچھ عرصے اسی طرح چلے گا. پھر یہ سب اپنی پرانی تنخواہوں پہ کام کریں گے جو انہیں شروع کرنا کر دیا ہے. اب اصل ایشو کیا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم میں 100 گنا آپ اپنے لیڈران کی باتوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی سیاست میں چانگا مانگا کلچر ہم لے کے آئے؟ کیا پاکستان کی سیاست میں دلائی کیمپ عمران خان نے کھولا؟ کیا پاکستان کی سیاست میں لوگوں کی ضمیر خریدنے کا رواج ہم نے تو الٹا اس کے خلاف کیا. اپنے 20 کے قریب صوبائی اسمبلی کے ایم پی ایز، انہوں نے زندگی میں کبھی اپنے کسی اور کے نہیں، اپنے کسی کاؤنسلر کے خلاف بھی کرپشن کا کوئی کیس نہ شروع کیا، نہ اس کو چارج شیٹ کیا، نہ اس کو ڈسپلن کیا، نہ اس کو انہوں نے جو ہے اپنی پارٹی سے نکالا. اگر ہم نے اپنے 20 کے قریب ایم پی ایز نکالے تو دیٹ شوز اوور سیریسنس کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں پیسے کا کلچر ختم ہو اور عام آدمی
مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ سینٹ آف پاکستان میں آئے, جہاں کچھ لوگ ہیں بھی, اب یہ نہال صاحب ہیں, یہ مڈل کلاس کے آدمی, مجھے پتہ ہے ورکنگ, یہ ایک وکیل تھے, یہ آئے اپنی جماعت, انہوں نے مجھے, میرا دل کہتے ہیں انہوں نے 5 روپے جو ایکسٹرا کوئی نہیں لگایا ہوگا, جو فیس کے علاوہ انہوں نے نہیں خریدا ہوگا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے رہے, جو خریداری کرتے رہے, ان کا راستہ کیوں نہ ہم مل کے روکیں. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں, عمران صاحب آخری بات, پارلیمان کی توقیر اس سے نہیں بڑھے گی کہ ہم کہیں کہ آنریبل پارلیمنٹیرین عزت مآب اور میرا فاضل دو, اس سے نہیں بنے گی, عمل سے بنے گی, زبان گفتگو سے نہیں. اور عمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا, now is the time to stand up, be counted. Are you with the corruption and the corrupt element and horse trading in Pakistani politics or against? اگر خلاف ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں, اپنے لیڈران کی ان باتوں کے خلاف کھڑے ہوں, کے ساتھ کھڑے ہوں, جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں, جس کو میں آج بھی ٹھیک ہے چارٹر آف ہپوکریسی کہتا ہوں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کی کچھ چیزیں تو انہوں نے کی نا, وزیر صاحبہ کی بات کے ساتھ کھڑے ہوں, اور نون لیگ والے جو ہیں وہ میاں صاحب کی جو ہے بات کے ساتھ کھڑے ہوں, عمران خان صاحب کی بات کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, ایٹ لیسٹ اپنی لیڈران کی باتوں کے ساتھ تو کھڑے ہوں. چلیں یہ سوال تو میں نے اٹھایا تھا, لیکن آج ایک سوال اور بھی اٹھا دیا, وہ DGISPR نے اٹھا دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. روزانہ فوج کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, روزانہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ رگڑا دیا جاتا ہے. لیکن روبینہ قائم خانی صاحب, ہم نے محسوس کیا کہ گزشتہ چند دنوں سے فوج کے اوپر الزامات لگانے کا جو کلچر تھا وہ PDM میں ختم ہو گیا ہے. بڑی خوشگوار تبدیلی آئی ہے PDM کے رویے میں, اور یہ تبدیلی یہ ہے کہ اب نہ وہ GHQ پہ جانا چاہتے ہیں, نہ اس کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ فوجی جرنیلوں کا نام لیتے ہیں, نہ وہ فوج کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرتے ہیں. یہ خوشگوار تبدیلی کیوں آئی؟ اور اس تبدیلی کے پیچھے یہ تاثر بن رہا تھا کہ شاید فوج کے ساتھ اندر کھاتے کوئی رابطے ہو گئے ہیں PDM کے لوگوں کے, جس کو آج ڈینائی کر دیا ہے DGISPR نے, اور انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ ہے تو لاؤ ثبوت سامنے رکھو, کیا سارا یہاں بند کریں, فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. جی بالکل عمران خان صاحب, میں اس بات کو بلکہ DGISPR صاحب نے جو بات کی ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں لائیں, اور بے شک ہم لوگ بھی نہیں چاہتے کہ فوج سیاست میں نہیں آئے, لیکن ماضی میں کچھ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ ہمیں انوالومنٹ نظر آئی. لیکن میں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے مریم نواز صاحب کے اگر اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ ان کو کوئی کانٹیکٹ کر رہا ہے کہیں سے اس ادارے سے, تو اب وہ ان سے پوچھا جائے, اور وہ چیلنج کیا DGISPR نے کہ اگر کوئی کر رہا ہے رابطہ تو بتائیں پھر, کا وہ نام لے رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں, جی بالکل, جس طرح سے انہوں نے چیلنج کیا ہے تو مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کون رابطے کر رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہر ادارہ, ہم یہی کہیں گے کہ خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, خواہ وہ کوئی بھی پاکستان میں ادارہ ہو, ہر جگہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں, اور بہت ساری ذمہ دار لوگ فوج میں بھی ہیں, اور جو چاہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہو, پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے, اور اسی طرح سے پارلیمنٹ میں بھی وہی لوگ ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر کہیں پر کچھ جو ہے نیگیٹو لوگ ہیں تو کہیں وہیں پہ جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. میں ایک اور بات کہوں گی کہ علی محمد صاحب جو ہیں وہ بالکل جب یہ شروع میں بڑا اچھا جب بولتے تھے اور درود شریف پڑھ کر اور اپنی ہر بات کا آغاز کرتے تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی جو ہے یہ جو خاص طور پر کیونکہ جس طرح سے ہر پارٹی میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں, اور جو ایک مطلب مکس اپ ہوتا ہے ہر جگہ, جو یہ دنیا کا رول ہے, اسی طرح سے ہم سمجھے تھے کہ PTI میں چلے کچھ اچھا چینج ہے کہ جو آ کے واقعی تبدیلی لے کر آئیں گے. لیکن بڑی جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہے ہمیں کہ جو لوگوں کو ہم سمجھتے تھے کہ پازیٹیو ہیں اور واقعی تبدیلی لے کر آئیں گے, لیکن آج ان کے بھی خیالات سن کے جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے جو ہے اپوزیشن کی تو بات کر رہے ہیں کہ جو کرپٹ, آج ساری کرپٹ کیبنٹ تو جو بھی ہمارے ساتھ بھی تھے, نون لیگ کے ساتھ بھی تھے, وہ سب تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آج. تو پھر ان کو انہوں نے کیوں لیا؟ اگر تو یہ واقعی چاہتے تھے تبدیلی, اگر ان کو ان کی کرپشن نظر نہیں آئی, ان کو BRT نظر نہیں آتا, ان کو معلم جبا نظر نہیں آتا, ان کو علیمہ
خان نظر نہیں آتی، کیونکہ جو ہے وہ وہی ہمیں تو یہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ حکومتیں یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کرپٹ ہے. کیا اگر اتنا میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا نام لے کے اتنے دو جہان کے سرکار کے لیے درود شریف پڑھ کے وہ تھوڑا سا اگر منافقت سے ہٹ کے بات کریں تو وہ پھر اپنے اوپر بھی بات کریں اور کہیں کہ اپنے لوگوں کو کہ جو چیز غلط جہاں پر ہو رہی ہے وہ ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے فورسفلی کہیں جس طرح سے ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ان کو بھی بیٹھ کے بولیں کہ یہاں پہ یہ واقعی ہم لوگوں نے غلط کیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی اگر بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی، سینٹ کے الیکشن میں یہ کہوں گی یہ حکومت اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان میں جو انکمپیٹنسی ہے، ان کے اپنے ممبران جو ہیں وہ بیزار ہو چکے ہیں اس مہنگائی سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے. اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمیم فردوس نقوی صاحب بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں کئی وہ بالکل وہ بول رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی سے نالا تھے، اور اسی طرح کے ہم جب بیٹھتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی ناخوش ہیں. تو وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں کرنا، اس لیے اوپن بیلٹنگ رکھی ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ اب دیکھیں گے سینٹ کے الیکشن میں کہ اب جو ہے وہ ان کے ممبران اپنے وہ کھل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بولیں گے کہ بس. اچھا، ایک سوال چھوٹا تھا میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ اپوزیشن کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے ووٹ اپوزیشن کو نہ ڈالا اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کی سیٹیں بڑھ گئیں، تو کیا اپوزیشن اس بات کو تسلیم کرے گی کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیے، یا تب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ حکومت نے خرید لیے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، پھر اس پہ بھی بات کریں گے اور ایک اور چیز ہے اس پہ بھی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں ایک منٹ، نہال ہاشمی صاحب آپ پہلے مجھے ذرا بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان سے کوئی رابطے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ تو کہتے ہیں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے تو کوئی ثبوت لے کر آئیں. یہ کوئی جال ساز تو نہیں رابطے کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کوئی اور ہے؟ یہ چکر کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے آج آپ کو؟ عمران بھائی دیکھیں، فوج کو ہم ماضی میں بھی فوج ہم سے پوچھ کے اقتدار میں نہیں آئے تھے، اور آج بھی فوج کو اگر کوئی ملوث کر رہا ہے سیاست میں تو وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب کرتے ہیں، کابینٹ کے منسٹرز کرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری فوج ایک نیک نامی سے رہے. ہم نہیں چاہتے ہم کبھی بھی اپنی فوج کے بارے میں منفی بات نہیں کر سکتے. سر اس پہ بات نہیں کی انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ بیک ڈور چینل ہمارے رابطے ہیں، دیکھیں وہ تو حکومت ہے نا، وہ تو روز ملتے ہیں آرمی چیف سے. اگر کسی کے آرمی چیف کے ساتھ یا فوج کے ساتھ بیک ڈور چینل رابطے ہیں نہیں تو کیا شیخ رشید صاحب جس طرح سے کھڑے ہو کر کے آرمی کے اور گیٹ نمبر 4 کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے انٹرویوز اور ان کے بیانات اور ان کی تقاریر سنی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے وزیر اعظم جب کہتے ہیں کہ ہماری فوج کو پتا ہے کہ میں کب اٹھتا ہوں، کب بیٹھتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، چور ہوں کہ نہیں ہوں، کیا بھائی فوج آپ کی ایک ماتحت ادارہ ہے، آپ یہ فوج کو اپنے ساتھ کیوں ملوث کرتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ سے کون لوگ فوج سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ یہ تو مریم بی بی زیادہ بہتر بولیں گی، مگر وہ کبھی غلط بیانی نہیں کریں. آرمی چیف نے چیلنج، سر آپ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چیلنج کیا ہے. کوئی نہ کوئی یہ بہتر وہ نام بتا سکتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن بتا سکتے ہیں. کبھی بہتان تراشی یا غلط بیانی وہ نہیں کریں گے. اگر کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ہی انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے احترام اور عزت کی وجہ سے کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ کون تھا، کہاں تھا، کیوں تھا. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، احترام ہے جس وجہ سے وہ نہیں بتا سکتے کہ کون ہم سے رابطے میں ہے، ورنہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا چیلنج کا جواب وہ دے سکتے تھے، یہ ان کو لگتا ہے. لیکن عمران صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ when they can't find the wrong in you, they'll attack in person. آج کے پاکستان میں، آج کی سیاست میں سچی بات کرنے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو منافقت کا تانا دیا جاتا ہے. ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کو صرف اپنے لیڈران کی بات یاد دلا دی. اگر ہمارے میں کسی نے کوئی کرپشن کی ہے چلے جائیں، پٹیشن لے کے چلے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی جماعتوں میں تمام لوگ کرپٹ ہیں یا ہم میں سارے لوگ صحیح ہیں، لیکن پارٹی جاتی ہے لیڈر کے پیچھے. اور اس وقت پورے پاکستان میں عمران صاحب اگر آپ پوچھ لیں، آپ سروے کرا لیں، پوچھ لیں کہ کون کریڈیبل ہے،
मेन लीडर्स की मैं बात करूंगा, बाकी तो यंग हैं, वो आ रहे हैं, पता नहीं अवाम कबूल करती भी है कि नहीं, लेकिन इमरान खान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी जहां तक सीरियस लोगों को बुलाया करें यार, ये 50-50 चले एक काम कर लेते हैं ना सर, सीरियस काम ही कर लेते हैं। मैं अभी एक पोल करवा लेता हूँ ट्विटर पे, और एक मिनट अली खान साहब, ट्विटर पे एक पोल करवा लेते हैं अभी, और कल आप दिखा देंगे। सवाल किया उसके हवाले से आपको कहना चाहता हूं कि जितनी इज्जत अफजाई इस जमात ने, मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं गई, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने जो किया कि एक साबिक वजीर आजम ने, जो फ्यूजिटिव है, जो मुल्क से फरार हो गए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो उन्होंने मुल्क के सिपह सालार को जिस तरह से नाम ले के बुलाया, अब अगर उन्होंने कोर्स करेक्शन की है, अच्छा किया है, लेकिन इसका कोई जवाज नहीं है कि आप इस तरह से, कोई मुल्क ऐसा नहीं करता। अगर आप ये समझते हैं, देखें इमरान साहब मुझे ये बात पूरी करने दें, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म हो या बतदरीज कम हो, तो बहुत हद तक कम हो भी चुका है, लेकिन उसको खत्म करने का ये तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपने सिपह सालार को नाम लें, फौज को बदनाम करें और कौम को कहीं के खड़े हो जाएं और सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए इनके खिलाफ। फिर आप क्यों गए? आप ही के तर्जुमान जो है वो गए न, जुबैर उमर साहब क्यों गए? फिर जीएचक्यू क्यों गए? वहां रिलीफ मांगने क्यों गए? और मरियम शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्यों बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि इमरान खान साहब को घर भेजा जाए? क्या कोई पॉलिटिकल लीडर किसी दूसरे बदतरीन पॉलिटिकल मुखालिफ के बारे में किसी एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांग सकता है? फिर आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट को लेके आते हैं बीच में? ठीक, हम जब हमने मदद नहीं मांगी। ठीक है, मेरे को खत्म हो गया, मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। लेकिन जो कशमाला तारिक साहिबा की बेटे के हवाले से बार बार खबरें आ रही हैं कि गाड़ी उसने मारी और 4 लोग जो हैं वो हलाक हुए उसमें, इसके ऊपर कल काम करेंगे, और क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पे मीडिया बात ही नहीं कर रहा, तो कल इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और इस पर तहकीक करके आएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।